अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपनी वीडियो की थंबनेल आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे वज़ीर ख़ारजा को किर्गिस्तान आने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि हमारे मीडिया ने ये ख़बर नशर कर दी थी कि हमारे वज़ीर ख़ारजा, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वो किर्गिस्तान जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको आने की इजाज़त नहीं दी। मामूली झगड़ा इतना ज़्यादा कैसे फैला? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? नाज़रीन, पिछले एक हफ़्ता से किर्गिस्तान में ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा के बारे में लोग परेशान हैं। मुतज़ाद ख़बरों की वजह से लोग मज़ीद परेशान हैं। तालबात को रेप करने की ख़बरों ने लोगों में गम व गुस्सा बढ़ा दिया। अल्लाह करे ये अफवाहें हों और किसी भी मुल्क की तालबा के साथ कोई ऐसा सानिया पेश ना आया हो। चंद तलबा ज़ख्मी हालत में पाकिस्तान पहुँचे तो हुकूमत को यकीन आया कि हमारे तलबा को शदीद ज़ख्मी किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद तलब इल्मों को वेलकम कहा। जब उन्होंने ज़ख्मों से चूर अपने तलब इल्मों को देखा तो वज़ीर दाखिला के चेहरे पे जो परेशानी के आसार थे वो बिल्कुल अयां थे और देखा जा सकता था कि वो कितने रंजीदा हुए हैं। इस वक्त तकरीबन 16,000 पाकिस्तानी तलबा वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, 16,000 ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इनमें से 10,000 जो हैं वो कैपिटल शहर बिश्केक में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में हैं। इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले मैं कुछ मालूमात आपको किर्गिस्तान के बारे में देना चाहूँगा, ताकि आपको हादसे के महरक़ात जानने में आसानी हो, आपको पता चल सके कि ये हम किस जगह की बात कर रहे हैं, वो कैसा मुल्क है, लोग कैसे हैं। तो थोड़ा सा मैं ये आपको वहाँ के बारे में बता दूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 1991 में सोवियत यूनियन इकनॉमिकली कोलैप्स हो गया तो उसकी बहुत सी रियासतें आज़ाद हो गईं। किर्गिस्तान उनमें से एक रियासत थी। इसका रकबा तकरीबन 1,99,951 स्क्वायर किलोमीटर है। दारुल खिलाफा का नाम बिश्केक है और ये किर्गिस्तान का सबसे बड़ा और मसरूफ़ शहर है। पॉलिटिकल, सोशल और बिज़नेस का मरकज़ है। इसकी कोई बंदरगाह नहीं, वहाँ नहरें भी नहीं हैं। इसके इर्द गिर्द चीन, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान है। किर्गिस्तान का 90% इलाका जो है वो पहाड़ी है। नाज़रीन, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इससे लोगों की आपको रहन सहन का या आदात का पता चलता है। 90% इलाका जो है वो पहाड़ी है और मैदानी इलाका जो है वो सिर्फ 10% है और इसी 10% में वो रहते भी हैं और ज़राअत भी करते हैं और इस पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी उनको करना पड़ती है। आबादी तकरीबन 70 लाख है, यानी 1 करोड़ से भी बहुत कम, यानी पौना करोड़ जो है तकरीबन वहाँ की आबादी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों पे रश बहुत कम होता होगा। जो मसरूफ़ शहर है वो सिर्फ इनका कैपिटल बिश्केक ही है। आपको ये सुन के भी हैरत होगी कि वहाँ 90% जो है वो मुसलमान रहते हैं, 90%, और 7% जो है वो क्रिश्चियंस हैं और 3% जो है वो दूसरे लोग हैं। जहाँ तक इनकी तारीख़ का ताल्लुक़ है, अगर किताबों का मुतालिया किया जाए तो वहाँ से तो ये पता चलता है कि ये लोग पुरअमन और मेहमान नवाज़ हैं। लेकिन क्या किया जाए कि ये जो नशा करने की आदत पिछले 30-35 साल में दुनिया में फैली है, उसने ये जो पुरानी आदत और रवायात थी उसका सत्यानाश करके रख दिया है।
ناظرین، میں نے آپ کو کرغزستان کا ایک خاکہ پیش کیا ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کیسا ملک ہے. میڈیا اور وہاں موجود پاکستانی طلباء کے مطابق جھگڑا جو ہے وہ انتہائی معمولی بات سے سٹارٹ ہوا. وہ یہ تھا کہ کچھ مقامی اوباش جو لڑکے تھے انہوں نے مصر کی طالبات کو چھیڑا. آبویسلی مصری اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے ریئیکٹ کیا، لڑائی بڑھی، اور پھر جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مصری طالب علم ہیں، انہوں نے ہر غیر ملکی طالب علم کو آگے بڑھ کے مارنا شروع کر دیا. اگر اب اس چیز پہ ذرا غور کرنا ہے کہ اگر 10,000 پاکستانی ہیں صرف بشکک میں اور 15,000 کے قریب وہاں انڈین بھی ہیں، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ ان کو انڈین نظر آ جائے یا پاکستانی نظر آ جائے یا بنگلہ دیشی نظر آ جائے، مصری نظر آ جائے، وہ وہاں کے لوگ اکٹھے ہو کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. لوکل لوگ اگر 200-300 بھی ہوں تو اتنے ہزار طالب علموں کو کیا ان کی کیوں پٹائی کریں گے؟ کیسے پٹائی کر سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ بات اس وقت سمجھ آ جائے گی جب کو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی لوکل اتھارٹیز یا پولیس جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ چند سو لوگ جو ہیں وہ اتنے ہزار، وہ بھی طالب علم ہیں، جوان سارے لوگ ہیں، کوئی بوڑھے لوگ نہیں، کچھ ان کے میں مزدوری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. تو اتنے زیادہ لوگوں کو مار سکیں، اس کی کوئی نہ کوئی اندر وجہ ضرور ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کچھ پاکستانی حکام کر رہے ہیں وہ تو یقیناً کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بنگلہ دیش، انڈیا اور مصر کی حکومتیں بھی کرغزستان پر دباؤ ڈال رہی ہوں گی کہ ہمارے طلباء کی جو ہے حفاظت کی جائے. پھر بھی لوکل لوگوں کا طالب علموں پر اس طرح حملے جاری رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن بس یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوکل اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. یہ کیوں کر رہی ہیں ابھی تک تو یہ کوئی انالیسس پیش کرنا مناسب نہیں ہوگا جتنی دیر تک کچھ انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد معلومات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی. اور یہ انویسٹیگیشنز حکومتیں خود ہی کریں تو وہی صحیح ہوگا. ادھر ادھر لوگوں سے باتیں سن کے اور سوشل میڈیا پہ شور مچانا یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن سوشل میڈیا کو یہ ضرور شور مچانا چاہیے کہ ہماری حکومت کو جلدی ایکشن لے کے وہاں سے طالب علموں کو واپس لانا چاہیے. یہ خبر ساری دنیا میں بھی دکھائی جا رہی ہے، جس سے ظاہر ہے پاکستان کی ہزیمت بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کی حکومتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اگر ان کے طالب علموں کو کچھ کہا گیا، مارا گیا یا غیر قانونی کوئی ان کے خلاف ایکشن کیا گیا تو ان کی گورنمنٹ بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گی اور اپنے طلباء کی حفاظت کرے گی. اگر پاکستانی گورنمنٹ نے تولال سے اور کمزوری سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی تو پھر کسی بھی ملک میں پاکستانی محفوظ نہیں ہوں گے. یہ مسئلہ پھر یہاں کا صرف نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. کیوں کہ پاکستانی تو ساری دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ کرغزستان جانے کی تیاریوں میں تھے، لیکن وہاں کی حکومت نے منع کیا. یہ بھی پاکستان کے لیے توہین کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کو وزیر خارجہ کے دورے کے بارے میں اس وقت تک یہ خبر افشا نہیں کرنی چاہیے تھی جس وقت تک کرغزستان کی گورنمنٹ ان کو ویلکم کہنے کے لیے تیار نہ ہو جاتی. یہ وقت سے پہلے ان کے دورے کی خبر نشر کرنا، یہ بھی میں اس کو بڑی نااہلی اور ان پروفیشنل بات کہوں گا.
شاید یہ بات آؤٹ آف پلیس نہ ہو کہ وزیر خارجہ میں وزارت خارجہ والی جو صفات ہیں وہ شاید نہیں ہیں. آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار دا پرسن، لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیے تو شاید ان کی جو ابیلٹیز ہیں وہ ٹھیک ہوں، لیکن فارن منسٹر کے لیے جو ٹریٹس ہونے چاہیے، جو صفات ہونے چاہیے، وہ ان کے اندر نہیں ہیں. تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ یہ عہدہ وہ اور کسی ایسے شخص کو دو جس کے اندر یہ ابیلٹی ہو کہ وہ فارن افیئرس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہو. طالب علم ویڈیوز کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس خوراک ختم ہو چکی ہے. اب ایک طرف دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے. ہم اس بات پہ یقین کریں گے کہ ویڈیوز پہ اس وقت بھی لڑکے اور لڑکیاں ویڈیوز بنا کے اور یوٹیوبرز کو جو نا انٹرویوز تک دے رہے ہیں کہ ان کے پاس خوراک ختم ہو چکی ہے. کچھ مقامات پہ لوکلز نے پانی بند کیا ہوا ہے. اگر سفارتخان وہاں ایکٹیو ہے، کرجس ہے، اور تو پھر یہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے. کم از کم جہاں جہاں وہ ہیں ان کو پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے خوراک تو ملنی چاہیے. ہمارے سفیر کی حکام اور طالب علموں سے ملاقات کی خبریں تو بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، لیکن ملاقاتوں سے طالب علم محفوظ نہیں ہوں گے. بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے. اتنے زیادہ طالب علم میڈیکل کی تعلیم کے لیے وہاں کیسے گئے ہوئے ہیں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. پہلے یہ ان کو کرنا چاہیے، فوری طور پہ ان کو خوراک پہنچائیں، اور تمام طالب علم وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں ان کو فوری طور پہ واپس لایا جائے. KPK کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ جو بھی اپلائی کرے گا تمام پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے فوری انتظامات کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو فرنٹ فٹ پہ میڈیا کے ذریعے بھی اور پریکٹیکل اقدامات کے ذریعے بھی ثابت کرنا چاہیے کہ آپ بہت کنسرن فیل کر رہے ہیں اور آپ بڑے ایکٹیولی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، اور طالب علموں کو اوباش لوگوں سے بچانے کی تمام کوششیں آپ کر رہے ہیں. پھر وہاں کے جو میڈیکل کالجز ہیں یہ کن لوگوں کے ہیں؟ وہاں کا معیار کیا ہے؟ کیا انڈیا، مصر، بنگلہ دیش، کرغزستان سے حاصل کی ہوئی ڈگری کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیا وہاں سے جو MBBS کی ڈگری حاصل کر کے آتے ہیں وہاں گورنمنٹ میں ان کو جابس دی جاتی ہیں؟ کیا ان کنٹریز میں جن کا میں نے نام لیا ہے وہ ان کو جابس دیتے ہیں؟ پھر وہاں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیسا ہے؟ پھر ہمارا جو PMDC ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، اس کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا وہ وہاں جا کے وزٹ کر چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اس میں معلومات حاصل کر رہا ہوں.